बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। वो जो मुट्ठी बंद करके रखी थी ना हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने, वो मट्टी खुल गई है। जी हाँ, जो चार्टर ऑफ डिमांड था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके जवाब में हुकूमत ने जो माशाल्लाह 2 जनवरी के बाद से जो बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का किस तरीके से जवाब देना है, जनाब वो चीज़ सामने आ गई है। और ज़राए के ज़रिए कि हुकूमत ने कौन सा जवाब जमा कराया है, और आपको बड़ा मज़ा आएगा वो सुन के। आज सुप्रीम कोर्ट में सफ़ेद लिफाफों में कुछ चीज़ें पेश की गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और किसी कर्नल साहब का भी जिक्र है, और कर्नल अम्मार अहमद साहब का, लेफ्टिनेंट कर्नल जी, उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, वो आपको बतानी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्पेशली इमरान खान साहब किसी नेशनल एजेंडे पर यहाँ काम कर रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मेरे पास आए हैं कि नेशनल एजेंडे में सिक्योरिटी इदारों का किरदार क्या होगा, और इसमें शामिल किसको करना है, और कितना बड़ा बेंचमार्क मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मंजूर पश्तीन और इसके अलावा महरंग बलोच, इन तमाम को अंगेज करने के हवाले से उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में पीका एक्ट लग गया है, तो अमेरिका में वहाँ वो कहते हैं ना, वाइट हाउस में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बाकायदा तौर पर चेयर्स उनकी रख दी गई है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, दीगर भी कुछ अहम खबरें एक के बाद एक मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। एक तरफ जनाब जहाँ मोहसिन नकवी साहब क्लेरिफिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, हमारा एक ही दोस्त रह गया सर, हकीकत तो यही है, वो चीन की शक्ल में। बाकी हम बॉर्डर में ना कहीं किसी न किसी तकलीफ में या अजियत में मुब्तला तो हैं, चाहे ईरान की तरफ से हो, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हो, चाहे भारत की तरफ से हो, लेकिन एक चीन है। और रही से ही कसर हमने थोड़ी सी कोशिश कर दी ना चाहते हुए भी, वो ये थी कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब, ऑल दो कि हमारी वजारत ख़ारजा उनको ओन नहीं करती कि उनका दौरा ऑफिशियल था, बहरहाल वो जिस तरीके से कैसे फंक्शन में गए जो वन चाइना रूल के अगेंस्ट था, वन चाइना असूल के अगेंस्ट था, जिसकी हमेशा पाकिस्तान ने तायद की है चीन के हवाले से, तो जहाँ वो था वहाँ उसकी क्लेरिफिकेशन अब शुरू हुई है। और ख़बर ये कि पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा में चीनी सफ़ीर साहब और कुछ दीगर ऑफिशल्स के साथ आए हैं, जहाँ पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने उनसे मुलाकात की है। कहा तो ये जा रहा है कि 2 तरफ़ा अमूर, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स इनसाइड के वो ये बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब से मुतल्लिक चीन के चीन के सफ़ीर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो अब पाकिस्तान के, आपको पता है जिस दौरान वो उधर मौजूद हैं और जयशंकर अमेरिका में अपनी लॉबीज क्रिएट कर रहे थे, उस वक्त वो पाकिस्तान में एक अदद शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे थे। तो इसहाक़ डार साहब ने अपनी पोजीशन वाज़े की है, पाकिस्तान की पोजीशन वास्ते की। उन्होंने कहा भाई साहब ये हमारा नुमाइंदा बन के नहीं गए, ये अपनी कोई ज़ाती हैसियत में गए या किसी और के नुमाइंदे बन के गए, हमारे तो सफ़ीर ही थे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की हलफ बर्दारी के अंदर मौजूद थे। बहरहाल क्लियर कर रहे हैं, वो पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, आखिर में बस यही हुआ होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ एक ऑकवर्ड पोजीशन तो उधर बनी हुई है। उधर हुकूमत के लिए परेशानी की बात कुछ और है, वो ये है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिनका आज नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, और केपीके के सदर भी हैं जुनैद अकबर साहब, उन्होंने तो एक आज बहुत अहम इजलास बुला लिया, पूरे केपीके की जितनी भी सियासी क़यादत उन तमाम को तलब कर लिया एक एक ज़िले से, और आज नई बिल्डिंग नए तरीके से वो आज अरेंज होने जा रही है। वहाँ तो ये है। साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम का दिया, उन्होंने कहा मुझे इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुँच गया है कि अब मैं वज़ीर आज़म से आगे की सोच रखता हूँ, अब हमें कुछ बड़ा करना है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं अब हमें हार्ड लाइनर्स को बाहर लेकर आना है, हम आगे लाएंगे हार्ड लाइनर्स को, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो भागते नहीं हैं, जो बड़े बड़े नारे मार के एन उस मौके पर उस जगह से गायब नहीं हो जाते। और उन्होंने कहा पूरी तैयारी के साथ इस बार इस्लामाबाद की जानिब हम लोग आएंगे, मार्च करेंगे, और तहरीक इंसाफ में जो होम्योपैथिक किस्म की जो लीडरशिप है उसको तहरीक इंसाफ को पाक किया जाएगा। मैं सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, और मेरी ज़ाती राय कि इमरान खान साहब नेशनल एजेंडे की जाने पड़ रहे हैं। मेरा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एहतजाज अपनी जगह पर चल रहे हैं, कामयाब हुए नहीं हुए चीज़ खैर है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अलहदा से काम हो रहा है, असम्बली का फ्लोर अलहदा से है, अदालती महाज अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपोजिशन को दोबारा इकट्ठा करने के लिए इतनी यकसुई के साथ जो बात की है ना, वो इससे पहले नहीं थी। महरंग बलोच, मंजूर पश्तीन, ये नाम पहले नहीं आ रहे थे ऐसे। अब अपनी महरूमियों की वजह से इनकी महरूमियों का एहसास कुछ ज़्यादा हुआ, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है जिसकी बिना पर कोई अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस
اس کی طرف بڑھا جا رہا ہے. اور اس کے کچھ نکات جو ہوتے ہیں، میں ذرا کسی کو اگر نہیں پتہ تو اس ایجنڈے کے، نیشنل ایجنڈے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایسا لگتا ہے کہ جس میں حدود و قیود ڈیسائیڈ کی جائے، ونس فار آل، سول سپرمیسی کی طرف بڑھا جائے، اداروں کا کردار ان کی حدود میں ہو، فوج کا کردار ان کی حدود میں ہو، انتہائی محدود رکھا جائے، کہ سیکیورٹی کی حد تک رکھا جائے. ان کے جو کہتے ہیں پولیٹیکل چیپٹرز ہیں ان کو یا تو ختم کیا جائے یا ایک سرٹن سٹیج تک رکھا جائے. بزنس چیپٹرز جو ہیں ان کو یا تو ختم کیا جائے یا ایک سرٹن سٹیج تک رکھا جائے. ہے تو بڑا مشکل ٹاسک. بہرحال یہاں سب چیزیں ہیں. اور باقی دیگر ہمسایوں کی طرح، یعنی اگر ہم مثال لیں، بھارت کی مثال لیں تو ادھر بھی فوج کا ایک اپنا سرٹن جگہ پر کردار ہے، جوڈیشری کا اپنا ایک کردار ہے. یعنی انہی کچھ چیزوں کو ایڈریس کیا جائے تو سب اپوزیشن بیٹھیں گے تو پھر اس کے معاملات اور پوائنٹس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ریٹائر بھی ہو جائیں تو کسی نہ کسی ادارے کے سربراہ کے طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال یہ تمام چیزیں ونس فار آل کلیئر ہونے والی ہیں. یہ تبھی ہوگا جب تمام جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھیں گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے اپوزیشن کا ایک جگہ پر ہونا ضروری ہے. یہ گرینڈ الائنس میں بھی یہ چیز آئے گی نا. تبھی مارنگ بلوچ کے لیے کہہ رہے ہیں ظاہر یکجہتی کریں. بلوچستان میں ابھی 31 جنوری کو جلسہ ڈیسائیڈ ہو گیا. منظور پشتین کے حوالے سے یہ کام کریں گے جنید اکبر صاحب. تو یہاں ہے چیزیں. اور بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے. اوپر اوورسیز کمیٹیز جو کل رات کو پھر تبدیل کی گئیں، جس میں زلفی بخاری سربراہی کر رہے ہیں اور دیگر تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اس میں علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے، وہاں کام ہوگا. تو احتساب بھی ہوگا اور پوری تحریک وغیرہ جو ہے نا وہ یہ ہوگی. اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہوں گے اپوزیشن کے لیے، ان کو ساتھ رکھنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو جہاں کام ہو رہا ہے بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں وہی رہے گا جو سیاسی عہدہ اسی کو ملے گا پارٹی کا، جو جس کی نظر عوام میں ہوگی یا جس کی جڑیں عوام میں ہوں گی، جو عوام کو گریب کر سکتا ہوگا، عوام کو لا سکتا ہوگا، باہر نکال سکتا ہوگا. ان تمام چیزوں کا کہہ رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے اگر عمران خان صاحب، جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی تو ہم کے پی کے سے پنجاب اور اسلام آباد جانے والے راستے بند کر دیں گے اور پھر پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. جی یا یہ چیز ہے. یہ معاملہ صرف کے پی کے حد تک نہیں ہے نا، ادھر پنجاب میں بھی معاملہ بڑا ایکٹیو ہے. آپ کو پتہ ہے چیف آرگنائزر بنائی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ، وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. جھجک شجک ان کو کچھ ہے نہیں، زیادہ تر کیا ہوگا جیل وہ پہلے دیکھ چکی ہے. وہ تمام معاملات ان کی زندگی میں پہلے کلیئر ہو چکے ہیں. تو خبر یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب کے صدر احمد چٹھا اور جنرل سیکرٹری بلال اعجاز کی قیادت میں آج ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی ہے، جس میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری نادیہ رانا اور دیگر وغیرہ شامل ہیں اور تمام ٹکٹ ہولڈر ایم این ایز اور ایم پی ایس نے شرکت کی ہے. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ نے بھی خصوصی طور پر میٹنگ کی ہے. میٹنگ میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کارکنان کو متحرک کرنے، تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور آئندہ کے لائے عمل پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ فزیکل سیٹنگ ہوئی ہے، یہ کوئی اسکائپ پہ یا زوم والی میٹنگ نہیں ہے. تو یہ ہے وہ 8 فروری جی یوم سیاہ، یہ اس کی تیاری ہے. صرف کے پی کے کا چیپٹر نہیں، پنجاب کے چیپٹر کو انہوں نے مکمل طور پر ایکٹیو کرنا ہے. اچھا جی، اور ادھر حکومت کا جو آفیشیل جواب ہے نا ذرائع کے ذریعے، وہ ذرا سامنے آیا، ذرا وہ سن لیں. وہ کتنا ہومیوپیتھک ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. حکومت نے تحریک انصاف کے چارٹر اور ڈیمانڈ کا جواب اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کیا. جی حکومت نے اس کے کچھ مندرجات سن لیں. حکومت نے جوڈیشل کمشنر بنانے سے متعلق یکسر انکار نہیں کیا، یعنی ہاں بھی نہیں کیا اور مکمل انکار بھی نہیں کیا. حکومت نے ان حالات کا ذکر کیا جن میں عدالتی کمیشن بن سکتا ہے، ان وجوہات کا بھی ذکر کیا جن میں کمیشن نہیں بن سکتا. سانیہ 9 مئی سے پہلے ہی عدالت میں زیر سماعت اس پر کمیشن بنانے سے متعلق رائے مانگی گئی ہے. اس حوالے سے آئینی اور قانونی نکات کا حوالہ دیا گیا ہے. حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے متبادل خصوصی کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے. یعنی وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا اور کیا ہے. ادھر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تو پارلیمانی کمیٹی کی کیا رپورٹیں آئیں گی. حکومت نے اسپیکر کی سربراہی میں موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی بھی تجویز دی ہے کہ یہ جو 10 افراد ہیں جس میں حکومت اور ان کے اتحادی شامل ہیں، انہی کو اوپر ہی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے. یہ خود ہی تحقیق کر رہے ہیں، یعنی اپنی تحقیق خود ہی کر لیں اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں. تو حکومت نے اسپیکر کی سربراہی موجودہ کمیٹی کو ہی پارلیمانی کمیٹی کا درجہ دینے کی بھی تجویز دی ہے. حکومت نے تحریک انصاف کے لاپتہ افراد کی فہرست فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یہ کل علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی تک وہ فہرستیں جاری نہیں ہوئی، وہ جاری ہونی چاہیے. حکومتی کمیٹی نے بانی چیئرمین سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی سے متعلق قانون اور عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا ہے. حکومت نے قانونی طور پر ان کی عدالتوں سے ضمانت یا رہائی پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا.
اسپیکر قومی اسمبلی یا حکومت جواب کو ابھی تک پبلک نہیں کریں گے. تحریک انصاف مذاکرات میں واپس آئے گی تو جواب کمیٹی میں پیش ہوگا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ رکھا گیا ہے. 31 جنوری کے بعد اسپیکر ریاض صادق صاحب کو فیصلہ کریں گے کہ ادھر یہ معاملات آگے بڑھانے ہیں یا نہیں بڑھانے ہیں. یہاں یہ چیز تھی. ادھر آج پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو 26 نومبر کے حوالے سے جو درخواست دی تھی نا، جس میں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے الزام ٹھہرایا تھا، محسن نقوی صاحب کو الزام ٹھہرایا تھا، آئی جی کو ٹھہرایا تھا، وزیر اطلاع عطا تارٹ کو ٹھہرایا تھا 26 نومبر کے حادثے اور واقعات کے حوالے سے، جس میں 14 ڈیڈ باڈیز اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی تھی. وہ ایف آئی آر تھی، تو کمپلینٹ تھی آج. تو مستقل سیشن جج جو تھی نا، وہ ابھی تک تعینات نہیں ہوئے، تو 22 فروری تک ملتوی کر دی گئی یہ سماعت. کیونکہ جو جج صاحبہ تھیں زیبا چودھری صاحبہ، انہوں نے کہا میں تو ابھی عارضی چارج لیا ہے، 2 ہفتے کا انتظار کرے، اگر نہ ہو تو 2 ہفتے بعد ہی درخواست سن لوں گی. تو اب یہ بات 22 فروری تک چلی گئی ہے. یہ خبر تھی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے پروگرام میں کہا ہے کہ فوجی قیادت سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو ہم بالکل اس میں شریک ہوں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم فوج سے بات نہیں کریں گے. یہاں اس پیرائے کے اوپر چیز چل رہی ہے. اچھا جی، 2 خبریں اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو پھر میں بتا دوں کہ ادھر 190 ملین پاؤنڈ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ چیلنج کیا گیا، جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا ہوئی ہے. اس چیلنج کرنے کے بعد آج اس کے اوپر اعتراضات لگائے گئے ہیں اور واپس بھیج دیا گیا ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے. انہیں کا سرٹیفکیٹ منسلک نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ دستخط نہیں ہے، تو تمام کر کے لائیں تو پھر اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کریں گے. کیا چیز ہے؟ ادھر ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آئینی بینچ پاکستان میں سماعت کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر سماعت کر رہا ہے. ابھی تک تو گرما گرمی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائلز والا فیصلہ تو بڑا زبردست آنے والا ہے، جس حساب سے جو ججز جو ہیں وہ اپنے ریمارکس دے رہے ہیں. لیکن آج کچھ ہوئی ہے، ابھی بھی جس وقت میں آپ سے بات کروں سماعت جاری ہے. خواجہ عارف صاحب ہیں وزارت دفاع کے وکیل، لیکن آج جو ہوا ہے اس میں سفید کاغذی لفافے وہ دیے گئے ہیں عدالت میں ججز صاحب کو، ججز نے پڑھے اور پھر وہ واپس بھی کیے گئے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ ہے جی، اور پھر اس طرح تھا کہ پڑھیں اور پھر واپس کر دیں، تو وہ آج واپس بھی کر لیے گئے. اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ طریقہ کار درج ہے خواجہ حارث صاحب کے مطابق کہ کس طرح ٹرائل ہوا ہے. انہوں نے کہا جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت لیفٹنٹ کرنل عمار احمد صاحب کا نام آیا تھا، وہ کہا تھا کسی کو اس پہ اعتراض تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں ان کے اوپر اعتراض نہیں ہے. تو بہرحال اس وقت یہ پوزیشن چل رہی ہے، دیکھیں اس ٹرائل کا حاصل وصول کیا ہوتا ہے. یہ چیز ہے. ادھر پاکستان میں جہاں پیکا ایکٹ ہے، پاکستان میں صحافی برادری احتجاج کر رہی ہے، بائیکاٹ کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. ادھر امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نئی طاقت ہے، انہیں نیو میڈیا کے نام سے انٹروڈیوس ہوا ہے. اور باقاعدہ طور پر خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس پہ اب ایک علیحدہ سے کچھ سیٹس رکھی جائیں گی جس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ادھر دیر ٹویٹر یوزر اور بلاگرز ہیں، کیا پوڈ کاسٹرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، ان کے حوالے سے، اور ان کو اجازت دی جائے گی کہ جناب آپ کریں، کھل کے بات کریں. یہ ایک نئی طاقت ہے میڈیا کے حوالے سے، اور پاکستان میں سفوکیٹ کیا جا رہا ہے. ساری مثالیں امریکہ سے لیتے تو یہ والی بھی لے لو یار، کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.